अजीम भाई ये बताएं, अभी देखें, इलामा इकबाल ने, आपने जैसे कहा, उसने फिलोसफी को सही तरह से समझा, वेस्टर्न जी फिलोसफी को, वेस्टर्न थॉट को, और फिर उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड भी किया, काफी हद तक उसको उसको रिस्पॉन्स दिया। अभी एक एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक चीज मैंने रिसेंटली मैंने एक नोट की, मैं उसमें देख रहा था कि इलामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है मर्द मोमिन का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे या सिमिलर से देखेंगे, एक नीचे का कॉन्सेप्ट था सुपरमैन का, ठीक है, एक जी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का। और ये इसमें शायद मुझे नित्शे का, नीश जिसे नीचे कहते हैं। नीचे नीचे, जी हाँ जी, जी नीचे नीचे। का, जी उसका था ये कॉन्सेप्ट सुपरमैन का, ठीक है। अभी एथियज्म पे जैसे हमें पता है, वो तो जो चीज, एथियज्म एक ऐसी फिलोसफी है कि वो एक इंसान को स्ट्रिप कर देती है, जो भी चीजें हमें इंसान बनाती हैं, जैसे आप इखलाकियात ले लें, आप रैशनैलिटी ले लें, आप हमारी कॉन्शियसनेस ले लें, आप जिंदगी का मकसद ले लें, जी एथियज्म पे इनका कोई हवाला नहीं है, इनका कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। और ऐसी फिलोसफी में बस एक नीचे ही चाहिए आपको, जो एक इंसान, एक एक कोट अनकोट सुपर ह्यूमन का या सुपर मैन का कॉन्सेप्ट दे सके एथियज्म के ऊपर, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन जो हम्म, इकबाल का कॉन्सेप्ट है मर्द मोमिन का, वो बताएं इससे कैसे सुपेरियर है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल देख, जैसे आपने कहा वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी लेते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी लेते हैं, तो आप इस पे मुझे कुछ बताएं इंशाल्लाह। इसके बारे में बड़ा एक जबरदस्त वाकया डॉक्टर इसरार अहमद रहमुल्ला ने सुनाया था। और हम्म, जिन साहब का ये वाकया है, उन्होंने खुद डॉक्टर इसरार साहब को गालिबन सुनाया था। और उन साहब का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो वो मैं आपको फराहम कर दूंगा, वो क्लिप मौजूद है डॉक्टर साहब का यूट्यूब पर। तो बहरहाल वो साहब रिसर्चर थे इकबाल की जिंदगी में। उन्होंने अल्लामा इकबाल को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तो इकबाल ने उनको बुलाया, तो ये पहुंचे, सुबह का वक्त था। पहुंचे इकबाल के पास, इकबाल से उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि अल्लामा आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका खुदी का तसव्वुर है, ठीक है, सुपर ह्यूमन का या ये जितनी भी बात है, ये आपने कहाँ से लिया है? ठीक है, यानी उन्होंने बराह रास्त सवाल पूछ लिया कि ये खुदी का, ये जो तसव्वुर है, या ये जो एक मर्द मोमिन का जो आप पूरा एक वो बता रहे होते हैं कि भाई वो मर्द मोमिन के अंदर खुदी होती है, ठीक है, और वही खुदी जो है ना उसको पुख्ता करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया, यानी किस फलसफी से, कहाँ से आपने जो है ना मुस्तियार लिया? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी आपने जो है ना निश्चय से लिया, कुछ कहते हैं कि फलां से लिया, कुछ कहते हैं फलां से लिया। तो ये यानी इकबाल के जमाने में मौजूद है। तो अल्लामा ने कहा कि भाई देखो वो जो शेल्फ है, उसमें जो ऊपर का जो सबसे खाना है, वहां पर देखो एक इस रंग की किताब रखी है, वो निकाल लाओ। तो ये साहब कहते हैं जी मैं बड़ा खुश हुआ कि अब मुझे पता चल जाएगा सवाल का जवाब। तो वो गए और उस बुक शेल्फ के अंदर, और उसमें उस जगह से वो रंग की किताब निकाली। तो कहते हैं कि यार मेरे तो जो है ना सारे अरमानों पे ओस पड़ गई जब मैंने देखा कि वो तो कुरान मजीद है, सुभान अल्लाह। ठीक है। तो वो कुरान मजीद है। मेरे दिमाग में ये था कि अब ये कोई निश्चय की किताब निकालेंगे या इसकी किताब निकालने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने वो निकाली। फिर उन्होंने कहा कि भाई सूरह अल हशर निकालो, ठीक है, और फला आयत निकालो, यानी मुझे इस वक्त आयत का रेफरेंस नहीं मालूम, वो ठीक है, वला और वो तकुनु कल्लदीन, वला वला तकूनु तकुनु कल्लज़ीना कल्लदीन नसुल्लाह फअनसाहुम नसअल्लाहु अनफुसहुम फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। फासिकून। या सो सुभान अल्लाह। उसके वो निकाल कर कहा। और वो क्या थी आयत, उसका तर्जुमा क्या था? उसका तर्जुमा यह है कि जब उन्होंने अल्लाह को बुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भुला दिया। यानी ये बात, जब हम ये कहते हैं कि भाई मुझे इमरान ने बुला दिया, तो मैंने भी इमरान को भुला दिया, ठीक है, ये बात तो हम्म, एक आम सी बात है कि भाई वो कहते हैं ना जैसे को तैसा, ठीक है, हम्म, टिट फॉर टैट। तो हम्म, आपने, इमरान ने मुझे बुला दिया, मैंने भी इमरान को बुला दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं कही जा रही। बात क्या कही जा रही है कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भुला दिया। कह रहे दिस वॉज माई ट्रिगर पॉइंट, कि ये हम्म, अपना आप भुलाना क्या है, ठीक है। यानी इस चीज के तो इधर से उन्होंने उस फलसफे को ड्राइव किया, और उसकी फिर पूरी तफसील है कि कैसे उन्होंने पेश किया। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। देन उसकी बहुत सी जहतें हैं। यानी अल्लामा ने दरअसल जहां तक मैं इस बात को समझ पाया हूं, वो कुरान मजीद की जो टर्म है नफ्स, ठीक है, नफ्स जिसे हम कहते हैं,
نفس جو ہے وہ اپنے اندر بہت سی ڈائمینشنز رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، پھر اس کا حاصل جو ہے یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ بھی ہو سکتا ہے یا نفس خبیثہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی کنڈیشن ہے تو نفس ایک بڑا براڈ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں بھائی نفس، تو اس کے جو ہے نا پازیٹیو معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہم نفس مطمئنہ میں بھی جا سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی میرے نفس نے مجھے بھٹکا دیا، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس سے مراد جو ہے نا وہ نفس امارہ ہے جو یہ بات ہو رہی ہے. تو نفس جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو انہوں نے اس نفس کو لیا ہے کہ جو نفس محکم ہو گیا ہوتا ہے، جو یعنی جو بالکل صحیح راستے پر چل کر، قلب سلیم سے گزر کر، نفس مطمئنہ سے گزر کر جو ہے نا وہ ایک شخصیت کو تشکیل دیتا ہے. اور اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ خودی رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خودی کے نام سے پیش کیا ہے. اور خودی کے بارے میں جو ایک سب سے مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خودی کو اتنا بلند کرو، اپنے خودی کو اتنا مضبوط بناؤ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ تقدیر کا کوئی کام ہو رہا ہو تو اس سے بھی پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی خدا بندے سے کہے کہ تم بتاؤ تمہاری رضا کیا، میں ویسا اس میں کر دوں گا. اب اس کو بڑی بڑی جسارت لگتی ہے، یار یہ کیسی بات کہہ دی. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کو جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث جو ہے وہ پورا بیان کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جی جب میرا بندہ جو ہے وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو وہ میرے قریب آ جاتا ہے، نوافل کا کرتا ہے تو اور قریب آتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چیز کا. تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو ہے کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ ایک طریقے سے اللہ کی رضا میں اتنا ڈھل گیا ہوتا ہے کہ اب وہ وہی چیزیں انجام دے رہا ہوتا ہے یا اس سے وہی چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے سرزد ہو. تو خودی کو مستحکم کرنا، ٹھیک ہے، وہ دراصل اسی چیز کو یا اسی کیفیت کو ایک اٹین کرنے والا نام ہے. اور خودی کو انہوں نے ایک اس لیے بھی رکھا کہ ایک ان پولیوٹیڈ ورڈ تھا، یعنی باقی ورڈز جو ہے نا وہ ان کو پولیوٹ بہت کر دیا گیا. یعنی مثال کے طور پہ ہم جب کہتے ہیں ولی، ولی ہے بھائی فلاں شخص ولی ہے اللہ کا، تو ہمارے ذہن میں لا محالہ بالخصوص اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک تصور آ جاتا ہے ایک سفید کلر کی داڑھی والے بابا کا، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ تسبیح ہے اور وہ جو ہے نا اور شاید رنگت بھی گوری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہلکے ہلکے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو تسبیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ولی ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں جیسے وہ بچپن میں قاعدہ ہوتا تھا نا اردو کا، اس میں ایک تصویر لگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے. لیکن کیا ولی یہی؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ولی کے تو بہت سے خواص ہیں. یعنی ولی تو مجاہد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر صرف میٹھا میٹھا تو نہیں ہے اس چیز کے اندر. لیکن ہمارے یہاں بعض چیز کیا ہے کہ ولی کو یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ صرف چلے لگانے والا ولی ہے، ٹھیک ہے، یا صرف تسبیحات پڑھنے والا ولی ہے، جبکہ اس کی بہت سی ذمہ داری ہیں کہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے کیسا ہے، وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسا ہے، وہ ایک دوست کی حیثیت سے کیسا ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ چیز اپنے آپ کو منواتا ہے، تب وہ جا کر ولی بنتا ہے. تو اس لیے جب کوئی آپ اس ٹرم کو یوز کرتے تو ایک مشکل تھی کہ سننے والا یا سمجھنے والے کے ذہن میں ابہام پیدا ہو جائے. تو اقبال نے ایک اصطلاح دی اپنی جو کہ خودی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک مکمل نفس کو، ٹھیک ہے، اور ایک ایسے ولی کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے قرآنی بنیادوں پر. سبحان اللہ، جزاک اللہ عزیز بھائی. چلے آپ سے ایک آخری سوال آج پوچھتا ہوں اور جی ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم اور بھی ویڈیوز کریں گے اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں. ضرور. لیکن اقبال کی، علامہ اقبال کی ان کی ایک آخری پوئٹری میں سے ایک ہے ابلیس کی مجلس شعرا، ٹھیک ہے. جی ہاں. وہ کتاب میں نے انگلش میں تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی. اٹس اے ڈیپ اچھا. بک، اٹس اے ویری ویری ڈیپ. بس بندے کا دماغ ہل جاتا ہے جب پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. میں ابھی بھی صحیح طرح نہیں سمجھا، لیکن میں اسے جتنا پڑھتا ہوں اتنا ہی بندے کا جو ہے نا کلیرٹی ملتی ہے کہ اچھا یہ آدمی جو تھا اس نے اپنے زمانے کو سمجھا ہے، اس نے اپنے انوائرمنٹس کو سمجھا، اس نے ایسٹ کو سمجھا، ویسٹ کو سمجھا، انسانیت کو سمجھا صحیح سے، پھر اس نے باتیں کی. اور اس میں ایک چیز، ابھی بہت سی چیزیں وہاں پہ اس میں، لیکن ایک چیز میں آج ڈسکس پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جی. اقبال کا یہ جو ایک چیز جو سامنے آتی ہے اس کتاب، جو کتاب میں نے اس کتاب فارم میں جو میں نے اسے پڑھا ہے، کہ وہ یہ اچھے سے جانتے تھے کہ
جو مسلمان ہیں وہ بس ایک طریقے سے دبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو مسلمان کی اسپرٹ ہوتی ہے وہ دبی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پارٹ میں کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تو کرنا جانتے ہیں لیکن نماز میں کھڑا ہونا نہیں جانتے. یہ ابھی مسلمان جی کہ اس مسلمان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے سچائی کے لیے, اچھائی کے لیے, ایکسیٹرا. اور وہ اس پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے دل سے نکل رہی ہے یہ بات, اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو پھر سے ڈھونڈیں, پھر سے کھڑے ہوں. تو اس پہ ہمیں کچھ بتائیں, اسپیشلی جو جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, ایتھیزم, الحاد, سیکولرزم, کتنی انفلوئنسز ہیں ہمارے آس پاس جو ہمیں خود اللہ سے دور لے کے جاتی ہیں, دنیا کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہمیں جو 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 طاقت ہونی چاہیے کس مسلمان میں وہ ختم کر دیتی ہیں. تو اس سے ہم کیا لے سکتے ہیں, اور مسلمان جو ہمارے ینگ بردرز اینڈ سسٹرز جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا لے کے جا سکتے ہیں اس ویڈیو سے, اقبال کی یہ تھوٹ سے, اس کو لے کے؟ بالکل عمران، یہی اقبال کی شان ہے کہ ایک طرف تو اس کے اندر ایک صوفی نظر آتے ہیں، وہ ایک طرف ان کی طرف جو ہے نا وہ ایک قرآن کے استاد نظر آتے ہیں، قرآن کے ایک زبردست عالم نظر آتے ہیں، ایک طرف ان کے ہاں جو ہے وہ ایک سیاست نظر آتی ہے، پوری سیاسی نظام کے اوپر وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک طرف وہ فلسفی نظر آتے ہیں، مفکر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی اقبال کی شان ہے کہ وہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مسجد یا کوئی خانقاہ میں ایک کونا پکڑ رکھا تھا اور وہ وہاں پر جو ہے نا صرف اللہ اللہ کر رہے تھے، بلکہ وہ ان حقیقی مسائل کو، ان فلسفوں کو نہ صرف دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، محسوس کرتے تھے، اس کے کرب کو اپنے اوپر گزارتے تھے، بلکہ پھر اس کی جو تجاویز ہوتی ہیں اس سے نکلنے کی وہ بھی پیش کرتے تھے. اور جیسا تم نے کہا نا کہ وہ نماز کے بارے میں انہوں نے بات کی، تو ایک بات یہ بھی تھی ان کی کہ یہ نادا سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ یہ بتانے کے لیے کہ جس وقت تمہیں کھڑا ہونا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت تم تسبیحات میں لگے ہوئے، یعنی جس وقت تمہیں جواب دینا تھا اس وقت تمہارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کہو کہ یار میں رت جگہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے نا وہ شب کا قیام کروں گا اور تہجد پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا موقع نہیں ہے. تو یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو یہ ان کا کرب ہے. پھر وہ ساتھ میں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ فلسفے تمہارے ارد گرد سارے موجود ہیں اور تم کیا کر رہے ہو، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس لعنت سے نکلنے کی وہ ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی، رسول بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. تو اقبال یہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تم کن فرقہ پرستیوں میں، کہ بھائی میں جو ہے وہ سنی ہوں اور میں جو ہوں شیعہ ہوں اور میں دیوبندی ہوں اور میں بریلوی ہوں اور میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈاکٹر کو اسرار کو سنتا ہے تو جو ہے نا یہ ایسا ہے، اور یہ طارق جمیل کو سنتا ہے تو تبلیغی ہے، اور یہ جو ہے نا الیاس قادری کو سنتا ہے تو جو ہے نا یہ مدنی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو ادھر سے اٹھاتے ہیں، ایک طرف تو وہ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کے، بھائی خدا کے لیے بیدار ہو، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بلند ہو، یہ معاملات نہیں ہیں الجھنے کے، تمہارے سامنے بڑے فلسفے موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے جو ہے وہ سرمایہ داری کا نظام ہو، چاہے وہ الحاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دیگر فلسفے ہو، ان سے جو ہے تمہیں نبرد آزما ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور ساری زندگی اسی چیز میں گزارتے ہیں. اور جو خودی کا جو لفظ انہوں نے بنایا ہے یا جو اصطلاح دی ہے وہ دی ہی اسی لیے کہ اس کے اندر یہ سارے رنگ مجتمع ہو جاتے ہیں. یعنی خودی جو ہے وہ کسی ایک وہی بات کہ ایک خانقاہ میں بیٹھے ہوئے یا کسی غار میں بیٹھے ہوئے انسان کے پاس نہیں ہوتی، خودی تو شاہین ہے، یعنی وہ جو ایک شاہین سے اپنے کہتے ہیں نا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ٹھیک ہے، تو وہ شاہین کی وہ دیتے ہیں کہ جیسے شاہین جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور ایک تو اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، اس کی نظر تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے، مرا ہوا وہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے. تو یہ خواص وہ بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ان سب چیزوں سے اٹھو، اور پھر بتاتے ہیں کہ بھائی اپنی ملت کو اقوام مغرب پر مت کر قیاس، یعنی مسلمانوں کی امت کو اقوام جو مغرب کی جو قومیں ہیں ان سے کمپیریزن نہیں کرو، اپنی ملت کو اقوام مغرب پر نہ کر قیاس، جدا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تمہاری جو ترکیب ہے جو مسلمانوں کی ترکیب وہ بالکل الگ ہے،
تم ان کے فلسفے بورو نہ کرو. یعنی ان کا یہ دیکھ کر کہ چونکہ یہ کامیاب ہیں اپنے فلسفوں میں یا تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ کامیاب ہیں, ان کو بورو کر کے اپنے اوپر نہ سوار کرو, کیونکہ تم اس پر کبھی کامیاب نہیں ہوگے, بلکہ وہی جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے, یا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دھوبی کا کتا نہ ادھر گھر کا نہ گھاٹ کا, وہ والا معاملہ ہو جائے گا. تم قوم رسول ہاشمی ہو, تمہیں تمام فلسفے, تمہیں تمام تعلیمات الگ دی گئی ہیں, تمہیں اسے پکڑنا ہے, تو یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے. یہ جو آج معاملہ بنا ہوا ہے کہ جی وومن رائٹس کی بات نام پر یا فیمنزم کے نام پر جو بات ہوتی ہے, تو وومن رائٹس کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. یعنی کون بھلا آدمی وومن رائٹس کی بات نہیں کرے گا کہ ہاں بھائی خواتین کو جو ہے حقوق ملنے چاہیے, ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, انہیں تعلیم ملنی چاہیے, اس پہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن وومن رائٹس کے نام پر مغرب جو فلسفہ آپ کو بیچتا ہے فیمنزم کی صورت میں, اس کو مجھے ضرورت نہیں ہے ایکسپلین کرنے کی. آپ گوگل امیجز اگر سرچ کر لیں تو آپ کے جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کپڑے اتارنے کا نام فیمنزم یا وومن رائٹس رکھ دیا. اس میں میرا جسم میری مرضی, یہ جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے, جو آج کل چل رہا ہے, اس کے جو یہ معاملہ نہیں کہ ہم عورتوں کے مخالف ہیں. ہم اسلام تو ہے ہی اس کا دائی کہ عورتوں کو حقوق دو, اس سے زیادہ حقوق دینے والا کون. لیکن حقوق دینے کا کیا مطلب ہے, شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ ہم فریڈم آف اسپیچ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو یہ بھی حق حاصل ہو کہ وہ وقت کے خلیفہ سے کہہ سکے کہ یہ کرتا کیسے بنایا آپ نے, یہ زیادہ کپڑا کہاں سے لے آئے, ٹھیک ہے, اور خلیفہ اس کو جواب دینے کا مجاز ہو. یہ ہے فریڈم آف اسپیچ ہماری نظر میں. یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے کہ اس کے نام پر آپ رسولوں کے کارٹون بنائیں معاذ اللہ, ٹھیک ہے, یا کسی کو ذلیل کریں, رسوا کریں, ٹھیک ہے, کسی کے دلوں کو چوٹ پہنچائیں اور کہیں کہ جی فریڈم آف اسپیچ ہو رہا ہے. تو صرف ان ٹرمینالوجیز کو اٹھا کر مغرب کی ان فلسفوں کو بائے کر کے اپنے اوپر چسپا کر لینا, اور یہ سوچنا کہ چونکہ انہوں نے مغرب میں اس نے اپنایا ہے ان فلسفوں کو اور یہ آج ایک غالب تہذیب ہے, تو ہمیں بھی ان فلسفوں سے فائدہ ہوگا, یہ بات درست نہیں ہے. جدا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت کو اقوام مغرب پر مت کر قیاس, جدا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر عظیم بھائی. اب جیسے آپ نے سمرائز بھی کیا کہ جو مسلمان ہیں, ہمیں صحیح بات ہے, اللہ کا تصور ہونا, اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا اب انسان کا عقیدہ ہونا, صحیح عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اتنا نہ گھس جاؤ, اتنے ان چیزوں کو اپنا زندگی کا مقصد نہ بنا بیٹھا ایز اے مسلم. اپنے آپ کے درمیان ڈبیٹ نہ کرو ان چیزوں کو لے کے زیادہ, اتنے حد تک کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ نے اس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کے کوئی فرض ہیں, آپ نے کوئی چیزیں کام کرنے ہیں یہاں پہ اللہ کے لیے, آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے دوسروں لوگوں تک, اور یہ چیزیں نہ بھول جاؤ. Focus on the bigger picture basically. That's something that comes across. ایگزیکٹلی یعنی بنیادی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ کر ایسے معاملات کو مین باتیں بنا لی کہ اس بات پر لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے, ٹھیک ہے, یعنی ہو سکتا ہے بھائی آپ درست ہو سکتا ہے بھائی میں درست ہوں اس چیز میں, لیکن کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ نجات کا معیار ہے؟ کیا اتنا چھوٹا سا اسپین ہے دماغ کا ہمارے کہ ہم یہ سوچیں؟ کیا یہی بات ہمیں قرآن مجید نے کہی ہے؟ نہیں, محبت میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم دونوں میں سے کسی کی محبت کم نہیں ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے دین سے اخلاص یا سنسیریٹی نہ میری کم ہے نہ آپ کی کم ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی سمجھ کا اختلاف لگ گیا ہے تو دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک دوسرے کی گردنیں کیوں کاٹتے ہو, ایک دوسرے پر تکفیر کیوں کرتے ہو, فتوے بازی نفرت کیوں کرتے ہو, جبکہ تمہیں جو ہے وہ جو حالی کہتے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا ڈوب کے نہ پھر ابھرنا دیکھے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ حالت ہے کہ پستی پہ پستی ہے, دیکھ رہے ہو کہ ہم کتنا نیچے جا رہے ہیں, ڈکلائن جا رہے ہیں, اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے, ٹھیک ہے. تو یہ جاگنے کا وقت ہے. اقبال اپنی پوری زندگی ہمیں جگانے کی کوشش کرتے رہے, اپنے افکار ہمیں دے کر چلے گئے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ تو کامیاب ہو گئے انشاءاللہ العزیز, ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے نا پھر یہیں رہ جانا ہے. تو اپنی ہمیں پرواہ کرنی ہے, پڑھیں سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں, اس کو علمی چسکا نہ بنائیں کہ میں جی اقبال کو جانتا ہوں اور میں بہت وہ جانتا ہوں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر عظیم بھائی. اچھا, ختم کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے نئی ویڈیو ریلیز کی اپنے چینل پہ یا کرنے لگے ہیں, تو اس کے بارے بتائیں, اور کہاں پہ آپ کا چینل کون سا ہے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ.
جو ویورز دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے لیے؟ ہاں دیکھیں، میرا کچھ تعطل آیا ہوا تھا، کچھ وہ کہتے ہیں کہ فکر معاش اور غم روزگار میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ویڈیوز نہیں بن پا رہی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ابھی جس طرح سے آج ہم مخاطب ہو رہے ہیں، اس طریقے سے کچھ پروگرامز کیے ہیں میں نے، کچھ انٹرویوز ہوئے، تو ان کے کچھ میں کلپس اب لگا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی ایک فریش ویڈیوز بھی بنانے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہوں. تو آپ ضرور دیکھیے، اور بہت ساری ویڈیوز میری پہلے ہی موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے ساری نہیں تو کچھ آپ کو بہت پسند آئیں گی، اور انشاءاللہ خیر کا سبب بنیں گی. میری امید ہے یہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سبب بنائے. اور سرچ کس طرح کیا جائے گا؟ بہت آسان ہے جی. میرا نام ہے عظیم الرحمان عثمانی، ٹھیک ہے؟ تو لکھیے عظیم الرحمان عثمانی یوٹیوب کے اوپر، اور ساری میری ویڈیوز آ جائیں گی. کسی بھی ویڈیو پہ جا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں جا کر، یا آپ صرف عظیم نامہ بھی لکھ دیں گے کہ AZEEMNAMA، نامہ. سو نیم کی جگہ نامہ کر دیا، آخر میں ای کی جگہ یہ لگا دیا، عظیم نامہ. تو آپ کے سامنے میری ویڈیوز آ جائیں گی. کسی بھی ویڈیو کے تھرو آپ میرے چینل کو ایکسس کر سکتے ہیں، اینڈ دین یو کین سبسکرائب دیئر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر عظیم بھائی، تھینک یو فار کمنگ. برادرز اینڈ سسٹرز، جزاک اللہ خیر. ابھی آپ ہمیں اپنی تھاٹس بتائیں کامنٹس کے سیکشن میں. اور عظیم بھائی آپ بھی دھیان رکھیں، کوئی کوشچن، ابھی کوشچنس کافی پوچھے تھے لوگوں نے لیکن ہمیں وقت نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ جو کامنٹس کے اندر ہوں گے کوشچن، آپ دیکھیں ان میں سے آپ کو کوئی ملے گا جو آپ آنسر کرنا چاہیں گے ابھی یا شو کے بعد. جب ویڈیو پوسٹ ہو جائے گی تو تب بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو برادرز اینڈ سسٹرز پلیز شیئر، اینڈ ہم آپ کے ساتھ اگلی بار بات کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.